बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चीफ तो फिर फील्ड मार्शल है ना, क्यों है? और फील्ड मार्शल के चर्चे तूती बोल रहा है, उसके पीछे भी फिर साजिशें, ताने बाने, अजीबोगरीब बातें, और उसके बाद फिर जनाब पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। क्या पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? क्या 20,000 फ़ौजी वाकई गज़ा भेजे जा रहे हैं? और फिर आखिर में जनाब सबसे अहम तरीन इशू, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हाथ हो गया है आज़ाद कश्मीर के हवाले से? बगावत क्यों हो गई? वज़ीर आज़म क्यों नहीं मिल रहा? हर आधे घंटे बाद नया वज़ीर आज़म क्यों आज़ाद कश्मीर का सामने आ रहा है? अनवारुल हक किसके कहने पर डटे हुए हैं? आज दिन 2 बजे की डेडलाइन थी, इस्तीफा नहीं दिया, अदम एतमाद पर दस्तखत करवा लिए, जमा नहीं करवाई। क्या पर्दादारी है? हो क्या रहा है? मामला क्या है? गड़बड़ गटोला है? कहाँ पे है? और मुस्लिम लीग नून किसके साथ खेल रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही गड़बड़ गटोला। सियासत बड़ी हो छोटी हो, यूनियन काउंसिल की हो, तहसील काउंसिल की हो, एमपीए की हो, सेनेटर की हो, एमएनए की हो, सियासत सियासत होती है, और सियासत में मुनाफिकत अरूज पे होती है। ओह हो, ऐसी मुनाफिकत कि आप भी जनाब कानों को हाथ लगाएं। सुबह आपके शाम शाम को मेरे साथ, शाम को मेरे साथ, सुबह फिर आपके साथ। हजूरे वाला मामला ये है कि जब तक ये आप तक वीलॉग पहुंचेगा, कोई डेवलपमेंट स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। मैं फिर कहता हूं, अब तक की जो सिचुएशन है, जब अब शाम का वक्त हो गया है, पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी थी। उसकी वजह सुन लें। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, कहते हैं जी मैं उम्मीदवार हूं। लतीफ़ अकबर स्पीकर कानून साज असम्बली हैं, वो भी बनना चाहते हैं, साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली, वो भी उम्मीदवार हैं। साबिक सदर सरदार यकूब खेल में हैं, वो भी कुछ 4-5 एमएलए लेकर फिर रहे हैं। और एक नई एंट्री अब से थोड़ी देर पहले हुई, फैसल मुमताज राठौर की, जो कि सरदार मुमताज राठौर के साहबजादे हैं, नौजवान हैं और काफ़ी अपनी मखसूस जो खूबियां हैं उनकी वजह से मशहूर भी हैं। और कहा जा रहा है कि फरियाल तालपुर ने उन पर हाथ रख दिया है और कहा है कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता, उस वक्त तक फैसल मुमताज राठौर को अबूरी वज़ीर आज़म बना लिया जाए। नहीं, इसके ऊपर भी हाँ नहीं हुई थी। मैंने कहा ना, फिर बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे वीलॉग के दौरान कोई वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान हो जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पे यह मामला छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने आज कहा कि जनाब अनवारुल हक, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, कि हजूर आला आप इस्तीफा दे दें, आपका टाइम खत्म हो चुका, आप मुस्ताफी हो जाइए, आप घर जाइए, बोरिया बिस्तर लपेटिए, डायरी अपनी उठाइए और जनाब वजीर आजम की कुर्सी को खाली कीजिए। अगर आप 2 बजे तक ये काम नहीं करते, मंगल दोपहर 2 बजे तक ये काम नहीं करते, तो ये 14 बंदे हैं, 1/4, वो जनाब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा देंगे। चौधरी साहब भी जनाब अकड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, ये जनाब घोड़ा और ये मैदान दोनों हाजिर हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा, इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर, अगर अगर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफा नहीं दिया तो पीपल्स पार्टी ने भी अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं कराई। यही तो वो मामला है कि क्यों कल तो बड़े उछल रहे थे, परसों तो बड़ी बातें हो रही थी, 27 बंदे पूरे हो गए, आज कहा 36 हो गए। 36 का आंकड़ा है तो फिर जनाब
کس چیز کی، کس چیز کی حضور والا آپ کو انتظار ہے؟ نون لیگ، ہائے 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 ہائے، نون لیگ جو اس میں رول پلے کر رہی ہے نا، یقین مانے سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، آئے ہائے یہ ایسے سنم والا حساب ہے، پورا شعر تو مجھے نہیں آتا۔ کہتے ہیں، یہ دیکھیے جناب، نون لیگ کی، میں نے کہا نا سیاست میں منافقت، آئے ہائے ہائے ہائے، توبہ توبہ، یہ سیاست کھیل ہے، منافقت کا کھیل ہے، اور اس میں منافقت کے بغیر آپ جیت بھی نہیں سکتے، آپ ہار بھی نہیں سکتے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ نون لیگ کہتی ہے، یہ سنیے، نون لیگ کہتی ہے، آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو نون لیگ کہتی ہے کہ جناب ہم جو ہے آزاد کشمیر کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انوار الحق، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا، لیکن جب حکومت ہوگی اس میں نہیں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ کہا کہ جناب مضبوط حکومت کے لیے مضبوط اپوزیشن بھی ضروری ہے۔ آئے ہائے، احسن اقبال صاحب کیا دور کی چھوڑی ہے، اندازہ کریں۔ اور بھائی یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، کیا پھوکے فائر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کیا آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور اسی نون لیگ نے کہا یہ جناب 11 ارب کے فنڈز ہیں، 30 ارب کے فنڈز ہیں، سوری 30 ارب کے فنڈز ہیں، 11,000 نوکریاں ہیں، آدھا تو دیجئے، نون لیگ کو بھی تو دیجئے، ہم نے بھی تو اگلا الیکشن لڑنا ہے، جولائی میں اگلے سال الیکشن ہے، نظر تو اس پہ ہے، نظر تو اس پہ ہے۔ تو جناب کچھ یقین دہانیاں نون لیگ بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے نون لیگ نے مشورہ دیا کہ حضور والا یہ وزیر اعظم آ جائیں کل واپس سعودی عرب سے، اس کے بعد دوبارہ مل بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چلیں گے اور عدم اعتماد کے جو ساتھ دیں گے۔ او بھائی عدم اعتماد کے ووٹ پورے ہیں، 36 کا آنکڑا پورا ہے، تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس کے لیے تو 27 لوگ چاہیے، 27 لوگ چاہیے نا، تو بھائی 27 چاہیے، وہ تمہارے پاس 36 ہے، کیوں نہیں لاتے ہو؟ کس نے روکا ہے؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، بقول آپ کے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آزاد کشمیر میں تبدیلی چاہتی ہے۔ چودھری انوار الحق سے کسی نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ اسمبلی توڑ دیں، اس نے کہا میں نہیں توڑتا۔ اگر وہ اسمبلی توڑ دے اور تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے توڑ دے تو وہ توڑ سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ الیکشن ہوگا 3 سے 4 ماہ میں، لیکن جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے پھر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن سردار وہ چودھری انوار الحق تو بھی تو کسی نہ کسی کے کہنے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ استعفیٰ نہیں دیا اس نے ابھی تک، اس نے کہا جی جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی اس کے بعد پھر دیکھوں گا۔ گیم چل رہی ہے، گیم چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، آپ بھی تماشا دیکھیے، ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ میں نے زیادہ وقت آپ کے اس مسئلے پہ لے لیا کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے حالات چینج ہو جائیں، اس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کر دی ہے کہ یہ اب تک یہ ہوا ہے۔ نون لیگ کھیل کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کو آگے کر کے، پیپلز پارٹی والے اوور کانفیڈنس ہو گئے، بہت کچھ کر بیٹھے، لیکن ان کے اندر بغاوت ہو گئی، وزارت عظمیٰ کے کئی امیدوار نکل آئے، ادھر سے فریال تالپور صاحبہ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ انہوں نے ایک نیا بندہ بیچ میں ڈال دیا، تو وہ کہانی ابھی کس انجام پہ پہنچتی ہے یا اعلان ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیں جی، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے عسکری ذرائع نے ایک چیز کی وضاحت کی، آج ڈان کی ایک سٹوری ہے کہ پاکستان غزہ میں اپنی فوج بھیجے گا، ساتھ اس کی انڈونیشیا ہے اور آذربائیجان ہے۔ تو جناب عسکری ذرائع نے یہ کہا کہ پاکستان نے نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے، اور نہ ہی فوج بھجوائی جا رہی ہے، یہ کلیئر کٹ موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 20,000 ہم فوجی بھجوائیں گے غزہ میں امن فوج کے نام کے اوپر، امن فورس کے نام کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ دفتر خارجہ نے کوئی فیصلہ کیا، نہ پاکستان کی وزارت دفاع نے کوئی فیصلہ کیا، نہ پاکستان کا یہ موقف ہے۔ جب پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہاں پہ فوج کیوں بھجوائی جائے گی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن تروڑ مروڑ کر انڈین میڈیا اس بیان کو، اس اخبار کے بیان کو پیش کر رہا ہے، اور جناب پھر وزارت اطلاعات نے فیکٹ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پاکستان کا اس قسم کا کوئی معاہدہ، پہلے کہا تھا کہ پاکستان 25,000 فوجی سعودی عرب بھجوائے گا دفاعی معاہدے کے تحت، وہ خبر ان کی جھوٹ نکلی کیونکہ اس میں تعداد کا تعین نہیں ہے کہ کتنے فوجی جو ہیں
وہ جائیں گے سعودی عرب۔ اب جناب 20,000 فوجی ڈال دیے کہ غزہ میں جا رہے ہیں۔ جب پاکستان نے یہ کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو پہلے تھی اور کوئی خفیہ ڈیل نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پاکستان نے موساد سے، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور CIA سے خفیہ معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی جو فورس ہے وہ غزہ بھیجے گا۔ جب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کی خفیہ ایجنسی جو کہ پاکستان دشمن ہے اس سے کیا معاہدہ کریں گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں اس معاملے کے اوپر۔ تو دوسرا جناب یہ جو چیف کی ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ رنگ دکھا رہی ہے، تو وہ جناب اردن، مصر، سعودی عرب کے دورے ان کا میڈیا بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کو فروغ دیا جنرل بلکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، پاکستان کا وقار تو بلند ہوا ہی ہوا، ان ممالک کے ساتھ ہمارا انسداد دہشت گردی، دفاعی پیداوار، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی اب مزید بڑھے گا۔ یہ ملک بھی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرح اردن بھی اور مصر بھی چاہتے ہیں کہ ایک دفاعی اسٹریٹجک جو معاہدہ ہے وہ سائن کیا جائے، ان ممالک کی یہ خواہش ہے۔ تو پاکستان اور ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو فیلڈ مارشل نے اس حوالے سے جو پاکستان کا کیس عالمی سطح پر اجاگر کیا، علاقائی سطح پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جو غلط فہمیاں ماضی کی تھی ان کو دور کیا گیا۔ عرب ممالک کو وہ پاکستان کے بہت قریب لے کر آگے ہیں۔ عرب ممالک اب پاکستان کے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اور 10 مئی کے بعد، یعنی کہ جب مارکہ حق کا جب ہم نے جیتا، اس کے بعد جناب پاکستان کی بلے بلے ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن پھر بھی بہت سے سازشی عناصر ہیں، یوسیا اینڈ کمپنی ہے، باہر بیٹھے ہوئے بلونگڑے ہیں، ہاں جی، یوٹیوبرز ہیں جن کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے، وہ لگے رہتے ہیں اپنی مغالطات بکنے اور اپنا چورن بیچنے پہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس کی پرواہ نہ کریں، پاکستان کی ترقی کا سوچیں، پاکستان کے استحکام کا سوچیں، پاکستان کی بہتری کا سوچیں۔ یہی ایجنڈا ہے، یہی معاملہ ہے، اور آرمی چیف نے یہی کیا، ان کی کوئی ذات کا معاملہ تو نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے ان ممالک کے ساتھ اگر تعلقات پاکستان کے بہتر کر دے ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی اور فوجی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، فائدہ پاکستان کا ہوگا نا۔ خطے میں علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کا ایک کردار ہے، تو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور تسلیم دنیا کر رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ریاض میں ہیں، ہاں جی، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے، پھر سعودی ولی عہد کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، اس میں دیکھ لیں کہ تمام شعبوں میں اسٹریٹجک جو ہے وہ شراکت داری ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا $5 ارب کا جو ڈپازٹ ہے اس کو رول اوور کر رہا ہے، $1 ارب کی آئی فیسلٹی دے رہا ہے، سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، معدنیات کا شعبہ ہے اور شعبے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی اسٹریٹجک جو معاہدہ سائن ہوا ہے، یہ بھی دونوں ممالک کے درمیان اس بڑا ایک کلیدی کردار دونوں ملکوں کے بانڈز کو، تعلقات کو مزید سیمنٹڈ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرے گا، اور اس میں بھی کلیدی کردار ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔